बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज नवाज शरीफ साहब बड़े अरसे के बाद उन्होंने कोई पब्लिकली बातचीत की और उनकी बातचीत के बाद जो सहाफ़ती हलके हैं और जो सियासी हलके हैं, इन दोनों में बड़ी चहमगुइयाँ शुरू हो गई कि नवाज शरीफ साहब कहाँ से बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, उनके इस बोलने का मतलब क्या है। और कल जो वो माल रोड के ऊपर फिर रहे थे और सैर व तफरीह कर रहे थे या क्या कर रहे थे, ये ख़बरें ना कहीं पे रिपोर्ट हुई हैं और ना कहीं पर हमने सुनी है। तो ये चल क्या रहा है, होने क्या जा रहा है। और ख़ुसूसन 28 नवंबर से 2 दिन पहले नवाज शरीफ साहब का यूं एक्टिव होना और भरपूर तवाना आवाज़ के साथ पाकिस्तान के सिस्टम को लपेटने वालों, पाकिस्तान के अंदर सियासी तजर्बात करने वालों, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने वालों का, चलें बहुत सख्त अल्फाज में ना सही, इमरान खान साहब के साथ ही सही, उनका जिक्र करना, ये कोई बहुत बड़ा इशारा है। ये बहुत ज़्यादा बातें हो रही थी। तो इसके ऊपर थोड़ा सा हम अगर गौर करें तो फिर सूरत हाल क्या निकलती है, कुछ मालूमात हमने इकट्ठी भी की, तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे कि मामला वाकई इस तरफ चल रहा है जिस तरफ लोग जो है वो चहमगुइयाँ कर रहे हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं बड़ा ज़ोर लगा के इस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ, ज़रा तभी नासाजी, ये तबाह के बायस उर्दू, अच्छी वाली उर्दू बोली मैंने। नुक्ता ये है कि जिस तरह मैंने पहले आपको आगाज़ में ही बताया कि 28 नवंबर, यानी ये पाकिस्तान की, वैसे तो नवंबर अक्टूबर पाकिस्तान की जो सियासी तारीख़ है और जो पाकिस्तान की रियासती तारीख़ है, इसमें हमेशा बड़े अहम महीने हुए हैं। परवेज़ मुशर्रफ का मार्शल इसी महीने लगा, अक्टूबर में लगा था खैर, और इसी तरह जो पाकिस्तान में पहला मार्शल लगा था वो भी अक्टूबर में ही लगा था। तो अक्टूबर नवंबर पाकिस्तान में, पाकिस्तान की पावर पॉलिटिक्स में बड़े अहम महीने गर्दाने जाते हैं। और 28 नवंबर CDF का एक ओहदा पाकिस्तान के आइन में तख्लीक किया गया है। कल जो यानी कि 27 नवंबर को जो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी हैं, उनका ओहदा, वो ना सिर्फ अपने ओहदे से रिटायर हो रहे हैं बल्कि ये ओहदा ही तहलील हो रहा है। आज वैसे उनके एजाज़ में जो है वो एक तकरीब हुई, जो उनका हेडक्वार्टर था, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी हेडक्वार्टर, वहाँ पर चारों मुसल्लह अफवाज के जो तीनों मुसल्लह अफवाज के जो दस्ते हैं उन्होंने उनको सलामी दी। तो यानी कि उनको एक तरह से रुखसत कर दिया। कल उनका ऑफिस में आखिरी दिन है। तो इन दिनों में नवाज शरीफ साहब का यूं एक्टिव होना कि कल हुआ ये कि कल यानी कि 25 नवंबर को नवाज शरीफ साहब के बारे में अचानक ये खबर आई, और कुछ हमारे सहाफ़ी दोस्त इधर ही बैठे हुए थे माल रोड के करीब के, मियाँ साहब यानी कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस वक्त माल रोड पर मौजूद हैं और वो जनाब ज़रा थोड़ी सी सैर व तफरीह कर रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं। तो यानी रिपोर्टरों को अमूमन होता ही है कि जब इस तरह की कोई पॉलिटिकल फिगर या कोई अहम फिगर जो है वो उसकी मूवमेंट होती है तो वो पब्लिकली जब हो तो उसको वो आप कहें कि जो अखबारात या जो सरकारी दफातर होते हैं, दो तरीके होते हैं। सरकारी दफातर में नोट होती हैं ये वाली चीज़ें ताकि सिक्योरिटी के इंतजाम जो हैं वो पहले से किए जाएं। अगर उसको पब्लिक करना है तो फिर जो महकमे हैं सरकारी, जो पब्लिक ताल्लुकात आमा का महकमा है, DG ISPR जिसको कहते हैं वो, और फिर वहीं से फिर जो बाकी अखबारात हैं, नेशनल मीडिया है, इसको दावतनामे भिजवा दिए जाते हैं। अगर दावतनामे ना भी भिजवाए जाएं तो कवरेज के लिए उनको कहा जाता है कि जी कि ये इवेंट हो रहा है तो आप इसकी कवरेज कीजिए, नवाज शरीफ साहब आएंगे। इस तरह की कोई इतला नहीं थी। और ना, चूंकि ये कुछ सहाफ़ी जो हैं ये एक सरकारी दफ्तर में बैठे हुए थे तो उनको वहाँ से पता चला कि जी कि मियाँ साहब माल रोड के ऊपर पहुँचे हुए हैं और वो वहाँ पर ज़रा हवाखोरी कर रहे हैं। तो ये बड़ा अजीब सा लग रहा था कि इस तरह के माहौल में जब पाकिस्तान में दहशतगर्दी की एक लहर बहरहाल मौजूद है और फिर ये कि आपने TLP के ख़िलाफ़ एक ताज़ा क्रैक डाउन किया हुआ है, आपने यानी कि जो रियासती मशीनरी है इसने बॉडी वो स्क्रीनिंग की थी, मरियम बीबी की सिक्योरिटी स्टाफ पूरे का पूरा तब्दील कर दिया गया था, स्क्रीनिंग हुई थी एक बंदे की, इस वजह से कि क्रैकडाउन बड़े लेवल के ऊपर किया गया है TLP के ख़िलाफ़। तो इन हालात में नवाज शरीफ साहब का बग़ैर इतला के माल रोड के ऊपर आना, ये बात हज़म नहीं हो रही थी।
خیر رپورٹر بھاگتے بھاگتے پہنچے تو پتہ چلا یہ نواز شریف صاحب اگے، وہ وہاں پہ پہنچے وہ آگے ہیں، وہاں پہ پہنچے وہ آگے ہیں، وہ انہوں نے مال روڈ پورا پھر چھڑیا سر کل، وہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ معاملہ کیا ہے۔ خیر وہ پتہ چلا، اچھا وہ پتہ چلا تو وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا کہ وہ کیا پتہ چلا۔ پھر آج یہ خبر آئی کہ آج میاں صاحب 8 کلب روڈ کے اوپر تھے اور پاکستان مسلم لیگ نون نے جو حالیہ ضمنی انتخابات ہیں اس میں جو لوگ جیتے تھے وہ ان کے ساتھ ان کی ملاقات تھی، اور یہ 8 کلب روڈ کے اوپر، اور مریم بی بی وہاں پر موجود تھی، رانا ثناء اللہ صاحب بھی موجود تھے، اور پارٹی کے ان کے جو دیگر کولیگز ہیں وہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ اب یہ بھی جب خبر آئی اور اس میں ان کی بڑی توانا آواز کہ عمران خان جو ہیں وہ کرپشن ختم کرنے آئے تھے، چور چور کا کرتے تھے، اور اینڈ کے اوپر وہ خود جو ہیں وہ چور نکلے، اور عمران خان صاحب کو جو لوگ مسلط جنہوں نے اس ملک کے اوپر کیا تھا، عمران خان صاحب کا اکیلے کا قصور نہیں ہے، لانے والے بھی اس جرم میں اتنے ہی شریک ہیں، حساب سب کا ہونا چاہیے، ان سے پوچھنا چاہیے۔ اب یہ بڑی خوفناک بات ہے ان حالات میں کہ جب پاکستان کے اندر یہ کہا جا رہا ہے، یہ ویسے نواز شریف صاحب کی مجھے گفتگو میں کوئی شائبہ تک بھی محسوس نہیں ہوا، مجھے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی کسی بھی گفتگو میں کوئی شائبہ تک محسوس نہیں ہوا۔ البتہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بارے میں یہ باتیں مولانا فضل الرحمان صاحب نے شاید پی ٹی آئی کے دوستوں کو جو ان سے ملاقات کرنے آئے تھے ان سے کہی تھی کہ یار کہ یہ تو بلاول میرے پاس آئے تھے بڑے پریشان تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ لپٹ رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، ہر چیز جو ہے اس کے اوپر وہ کہہ لیں کہ ایک سپیس ختم ہو رہی ہے، اس طرح کی وہ باتیں کر رہے تھے، پریشان تھے۔ اب یہ نجی سطح کے اوپر پریشان ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، لیکن زرداری صاحب ہوں، بلاول صاحب ہوں، نواز شریف صاحب ہوں، مریم بی بی ہوں، شہباز شریف صاحب ہوں، ان کی گفتگو میں آپ کو کوئی شائبہ تک نہیں ملتا کہ پاکستان کی جو سول اتھارٹیز ہیں، پاکستان کی جو ڈیموکریٹک فورسز ہیں، پاکستان کے اندر جو ایک الیکٹڈ پولیٹیکل سیٹ اپ ہوتا ہے جو گورنمنٹ کا حصہ ہوتا ہے جس کو سول اتھارٹیز ہم کہتے ہیں، وہ انڈرمائن ہو رہی ہیں یا انڈرمائن کر دی گئی ہیں۔ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ غالب آ چکی ہے سسٹم کے اوپر، اس کی گرفت مضبوط ہو چکی ہے۔ پہلے تو گرفت اور طرح سے تھی نا، اب تو یہ جو ہے 27ویں ترمیم، اس کے بعد سی ڈی ایف کا عہدہ اور پھر فیلڈ مارشل صاحب کا جو عہدہ ہے اس کی میعاد، اور اس کے بعد فیلڈ مارشل صاحب کو سی ڈی ایف کا عہدہ ملنا، اور پھر یعنی کہ تینوں مسلح افواج کے سربراہی ان کے پاس آنا، اور پھر ان کے عہدے کی میعاد 5 سال ہونا، یہ چیزیں جو ہیں وہ بظاہر ہم جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں جو ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، جمہوری قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو جمہوریت کا جو دائرہ اثر ہے یا جو دائرہ کار ہے وہ ذرا سکڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، سول اتھارٹیز جو ہیں وہ محدود ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، لیکن ان کی گفتگو سے اس طرح کا کوئی شائبہ تک ہمیں نواز شریف صاحب کی بھی گفتگو سے کوئی نہیں ملا۔ مکمل اطمینان، مکمل پورا اعتماد لہجے میں اور بڑا ٹھہراؤ، تو لگتا ہے کہ ان کو اس چیز کی، یہ ہمارے خدشات ہیں، ان کو اس سے کوئی ایشو نہیں ہے، ہم بھی ڈرے ہوئے ہیں، یہ ہمیں لگ رہا ہے۔ خیر نکتہ یہ ہے کہ ان حالات میں جب یہ کہا جا رہا تھا کہ جی کہ پاکستان کی سول اتھارٹیز انڈرمائن ہوں گی، تو ان حالات میں نواز شریف صاحب اچانک سے جو بولے ہیں اور عمران خان صاحب کو لانے والوں کے حساب کی جو بات کی ہے کہ ان سے جواب لیا جائے، تو یہ کام کسی اور طرف چل نکلا ہے۔ یعنی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پورا زور پکڑ رہی ہے 27ویں ترمیم کے بعد، اور 28 تاریخ کو یعنی کہ ایک دن کے بعد جو ہے وہ سی ڈی ایف کا ایک نوٹیفیکیشن ہونا ہے، نیا عہدہ جو کریٹ ہوا ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ شاید کسی اور طرف چل رہی ہیں، کوئی انقلاب آنے جا رہا ہے، یہ تاثر جو گیا تھا وہ پہلا یہ تھا، اور لوگ خوش فہم جو ہیں وہ بڑے جناب باتیں کرنی شروع کر دی، حساب کتاب لگانے شروع کر دیے۔ نواز شریف صاحب کہیں وزیر اعظم تو نہیں بن رہے 28ویں ترمیم سے پہلے کچھ کہہ رہے تھے، نہیں 28ویں ترمیم کے بعد بنیں گے، اور یہ اسی طرف چیزیں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، یہ ہے وہ ہے اور یہ ہوگا وہ ہوگا، خوش فہمیاں آپ کہہ سکتے ہیں، خوش گمانیاں آپ کہہ سکتے ہیں، یا پھر آپ کہیں کہ دور کی کوڑی لانے والی بات آپ کہہ سکتے ہیں، یا پھر آپ کہیں کہ تجزیے میں خوش گمانی کی اگلی انتہا تک پہنچے ہوئے لوگ یہ والی باتیں کر رہے تھے۔
تو قیوم صدیقی صاحب نے نواز شریف صاحب کی تقریر کا، میں براہ راست یہ تقریر جو تھی میں وہ سن نہیں سکا تھا، تو میں نے یہ تقریر پوری سنی، نواز شریف صاحب کا ایک ایک لفظ سنا، نواز شریف صاحب کی باڈی لینگویج دیکھی، نواز شریف صاحب کے چہرے کے اوپر جو اطمینان تھا وہ دیکھا۔ نواز شریف صاحب کا چہرہ جو ہے وہ اطمینان سے بھرا ہوا ہے، نہ کوئی تعصب ہے، نہ کوئی خدشہ ہے، نہ کوئی چیلنج ان کی آنکھوں میں آپ کو نظر آ رہا ہے، نہ ان کے لہجے سے کوئی وارننگ یا لہجے سے کسی کے لیے کوئی پیغام، یہ کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آ رہی، مجھے تو کم از کم نظر نہیں آئی۔ تو جو ساری گفتگو تھی وہ گفتگو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، بڑی موٹی موٹی انہوں نے باتیں کی۔ انہوں نے بیسیکلی بتایا، جو ان کے مخاطبین تھے وہ ظاہر ہے کہ جو الیکشن جیت کے آئے تھے وہ تھے، نواز شریف صاحب خوش تھے کہ ان کی پارٹی جو ہے وہ واپس ریوائیو کر چکی ہے، حکومت لے چکی ہے، لیکن وہ جو الیکشن جیت کے آئے ہیں تو ان کا یہ خیال ہے، اور بات بھی انہوں نے یہاں سے شروع کی کہ دیکھیں کہ بات یہ ہے کہ پاکستان اچھا بھلا ترقی کر رہا تھا، ہمارے دور میں ہمیشہ ترقی ہوئی ہے، اور ہمارا جو دور میں مہنگائی تھی وہ 3% پہ تھی، اور جو گروتھ ریٹ تھا وہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھا تھا، جی ڈی پی جس کو ہم کہتے ہیں، چیزیں آگے بڑھ رہی تھیں۔ وہی پرانی باتیں انہوں نے دہرائیں کہ پھر یہ والے عمران خان صاحب نے تو مہنگائی 39% کے اوپر پہنچا دی تھی، اور اب ماشاءاللہ پھر مہنگائی 4% ہے، سارے کام ہو رہے ہیں، پاکستان کے تمام ادارے اپنی اپنی جگہ کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ اس بندے نے تو پاکستان کا اتنا بیڑا غرق کیا تھا کہ پاکستان کے اندر اخلاقی دوالیہ پن، پاکستان کے اندر سیاسی دوالیہ پن، پاکستان کا معاشی دوالیہ پن، نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ پاکستان کے باہر، پاکستان کی خارجہ پالیسی سے لے کے پاکستان کی ایک ایک معاشی اور دوسری تیسری ہر پالیسی، ہر قسم کی تباہی تھی، رشوت ستانی تھی، کک بیک سے لے کے وہی جو گوگی پنکی پیرنی جو نیٹ ورک تھا اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ کس طرح لوگوں کو، نام نہیں لیا انہوں نے، کہ کس طرح اپوائنٹمنٹس کے اوپر بھی پیسے پکڑے جاتے تھے، وہ کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، ایک عجیب افراتفری کا عالم تھا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان اس سطح کے اوپر پہنچ گیا کہ جہاں پر ڈیفالٹ بالکل سرے کے اوپر کھڑا تھا۔ پھر ہماری نون لیگ کی حکومت آئی تو چیزیں ریوائیو ہوئیں، تو بڑا ظلم کیا گیا پاکستان کے ساتھ۔ پھر مشرف صاحب کا بھی انہوں نے حوالہ دیا، عمران خان صاحب کا تو خیر بڑا ذکر تھا ان کے ہاں، اور انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ ظلم جو ہے پاکستان کے ساتھ، یہ عمران خان اکیلا قصوروار نہیں ہے، چور چور کہتا تھا سب کو اور خود چور نکلا، تو یہ جو عمران خان کو لے کے آئے تھے وہ بھی اس تباہی میں برابر کے شریک ہیں، ان سے بھی پوچھنا چاہیے کہ آپ نے کیا کیا ہے۔ تو یہ ایک انہوں نے بیسیکلی ایک رسمن بات کی تھی، انرجی ان کے اندر بہت تھی۔ انرجی سے مراد یہ ہے کہ ماشاءاللہ ان کی صحت جو ہے وہ ٹھیک ہوئی لگتی ہے، اور لگتا ہے کہ وہ روبہ صحت ہے، اور بڑے فریش چہرے کے ساتھ وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ مریم بی بی کی بھی انہوں نے تعریف کی، اور انہوں نے تعریف شہباز شریف صاحب کی بھی کی۔ انہوں نے کہا کہ جی میں نے تو سمجھتا ہوں میں نے اس ملک کی بڑی خدمت کی ہے، لیکن مریم بی بی اور شہباز شریف تو بہت آگے نکل گئے ہیں، اور ہر ماں باپ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد، اس کے بہن بھائی اس سے آگے بڑھیں، نکلیں، خوشحال ہوں۔ تو میں بھی چاہتا ہوں کہ یہ بھی آگے نکلیں، بڑے خوشحالی لے کے آئیں، اور مجھ سے زیادہ کارنامے اس ملک کے لیے سر انجام دیں۔ تو یہ اتنی سی بات تھی۔ اب یہاں سے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جی کہ وہ شاید باجوہ صاحب بھی پکڑے جائیں گے، شاید یہ سی ڈی ایف کا عہدہ قابل قبول نہیں ہے، شاید پاکستان کے اندر یہ جو سول اتھارٹی کے اوپر جو 27ویں ترمیم کے بعد سی ڈی ایف بننے کے بعد جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی گرفت اور مضبوط ہونے جا رہی ہے، یہ اس کا رد عمل کے طور کے اوپر سامنے آیا ہے۔ شاید نواز شریف صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم ہوں گے اگلے۔ سر، شہباز شریف صاحب بڑا بیسٹ کام کر رہے ہیں، اور نواز شریف صاحب سے اچھا کام کر رہے ہیں، یہ نواز شریف صاحب نے کہا، اور انہوں نے کہا یہ ساتھ دینا چاہیے، ہم سب کو مریم کا اور شہباز شریف دونوں کا ساتھ دینا چاہیے۔ تو یہ جو ہے وہ خواب دیکھنے چھوڑ دیں، نواز شریف صاحب کو کم از کم، اور پاکستان کے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ جو جمہوریت کی بالادستی کے گیت گاتی ہے، جو پاکستان کے سول اتھارٹی کے لیے جدوجہد کرنے والے لوگ ہیں، وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو، پاکستان مسلم لیگ نون ہو، ان کو کوئی ایشو نہیں ہے۔ ان کو 27ویں ترمیم، ظاہر ہے 27ویں ترمیم سے ایشو ہوتا تو وہ اس پہ ووٹ کرتے، ایویں اتھے بہ کے لگے ہوئے ہیں جناب، یہ ہم جیسوں کے مسئلے مسائل ہیں،
کہ جی کہ دیکھیں گے نا، دیکھیں کہ آئین کا کیا حال ہو جائے گا، دیکھیں کہ جی جمہوریت کا کیا حال ہو جائے گا. یار وہ جو پاور پالیٹکس کے پلیئر ہیں ان کو کوئی ایشو نہیں ہے. کوئی نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنا وزیر اعظم بننے کا راستہ دیکھ رہے ہیں، کوئی چکر ہی نہیں ہے گا. نہ جناب عمران خان صاحب کو لانے والے کسی مشکل میں آنے والے ہیں، جو کہ ہونا چاہیے اصولاً. وہ ہم آپس میں اصولوں کی بات کرتے ہیں کہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے. کچھ نہیں ہونا، کچھ نہیں ہونا. باجوہ صاحب ماشاءاللہ خیر خیریت سے ہے، سارا کچھ ٹھیک چل رہا ہے، چیزیں ٹھیک چل رہی ہیں، آگے بڑھ رہی ہیں اور وہ بڑھتی رہیں گی، چلتی رہیں گی. تو یہ کہ نواز شریف صاحب، اب مجھے جو بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. نواز شریف صاحب واقعی ہی اپنے صحت کے مسائل کا شکار ہیں، اور نواز شریف صاحب نے یہ اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے یہ ان کی میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہیں. ہمیں یہ لگتا تھا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف صاحب کے ساتھ ہاتھ کر دیا ہے. ہمیں یہ کسی طرف سے بعض اوقات خبر آتی تھی کہ نواز شریف صاحب کوئی کوئی ڈچ ہوا فیل کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے، دھوکہ ہو گیا ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے. اوائل کے دن یاد کیجئے، نواز شریف صاحب کو یہ ٹیلنگز میں ہم نے شیئر کیا تھا، کئی دفعہ کیا تھا کہ نواز شریف صاحب کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ ریکویسٹ کی گئی کہ جی کہ نواز شریف صاحب اب آپ جو کہیں گے اس ملک کے اندر وہی ہوگا، اسی طرح ہی ہوگا، اسی طرح چیزیں چلیں گی، لیکن آپ جو ہیں وہ ذرا مینج کریں چیزوں کو بیٹھ کے. کیونکہ جو ایک پروجیکٹ عمران خان کی وجہ سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر تک جو ایک وائرس جو ہے وہ سرایت کر گیا تھا، اس کے دوبارہ سے ایکٹیو ہونے کا اندیشہ لاحق ہو جائے گا جب آپ وزیر اعظم بنیں گے. یہ اس طرح کی باتیں بڑی چلی تھی، ہم نے آپ کے ساتھ پوری شیئر کی تھی. اور نواز شریف صاحب نے بھی جو ہے وہ اپنے تئیں یہ فیصلہ کیا کہ ان کی صحت بھی اس کی اجازت نہیں دیتی. وقت بدل چکا ہے، چیزیں آگے بڑھ چکی ہیں، تو اب جو ہے لیڈرشپ جو ہے، یا کم از کم پارٹی یا پھر جو حکومت ہے، وہ اگر ان کی جماعت کے پاس آنی ہے تو پھر پرائم منسٹر اور چیف ایگزیکٹو پنجاب کا ہو یا وفاق کا ہو، اس کے لیے کچھ اور لوگ ہونے چاہیے. تو وہ انہوں نے مستقبل بھی، اپنی فیملی کو بھی دیکھا، اپنی پارٹی کو بھی دیکھا، اور چیزیں انہوں نے دیکھی اور انہوں نے سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کیا، اور آج کی ان کی گفتگو سے نظر بھی آ رہا تھا. اور یہ صحت کے مسائل اس لیے بھی میں کہہ رہا ہوں کہ مریم بی بی نے جب نواز شریف صاحب کے ساتھ اس تقریب میں اپنے جو شرکا سے خطاب کیا، اس تقریب کے شرکا سے، تو اس میں انہوں نے جو پہلی جو 2-3 باتیں کہی، ان میں سے ایک بات یہ بھی کہی کہ نواز شریف صاحب سرجری کے بعد آج پہلی دفعہ وہ خطاب کر رہے ہیں آپ کے ساتھ، انہوں نے گفتگو کی ہے، وہ خوش تھے آپ کی جیت کے اوپر اور پارٹی پوزیشن کے اوپر، یعنی کہ جو لوگوں کا اعتماد آیا ہے پارٹی کے اوپر. تو اس لیے آپ نے دیکھا کہ ان کا گلا ابھی بھی خراب ہے، مسئلے مسائل ہیں ان کے. تو سرجری کے بعد وہ اب پہلی دفعہ انہوں نے آ کے بات چیت کی ہے. تو نواز شریف صاحب جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا امپاور فیل کر رہے تھے، انرجی فیل کر رہے تھے، اور طبیعت میں ان کی تھوڑی سی بہتری آئی ہے. اس لیے وہ کل بھی لاہور کی سڑکوں کے اوپر تھے، مال روڈ کے اوپر. اور مال روڈ پر وہ ہوا خوری کے لیے نہیں آئے ہوئے تھے، وہ جو مال روڈ کو، اور وہ ہے نا یہ نیلا گنبد، ادھر ادھر مارکیٹیں رینوویشن جو ہو رہی ہے، اور لاہور کو خوبصورت تزئین و آرائش والا جو کام ہو رہا ہے وال سٹی کے اندر ادھر ادھر پورا، وہ اس پروجیکٹ کا جائزہ لینے آئے ہوئے تھے کل. اور آج انہوں نے یہ 8 کلب میں بیٹھ کے یہ والی گفتگو فرمائی. اب یہ گفتگو برائے گفتگو تھی، بس ایک اب اس میں کسی انقلاب کا کوئی راستہ تلاش کرنا، اس گفتگو سے، ان کے خطاب سے کوئی انقلاب کا استعارہ ڈھونڈنا، یہ ہماری جو ہے وہ ذہنی عیاشی تو ہو سکتی ہے. ہم بیٹھ کے جو ہے وہ کیا سرائی ہم کر سکتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی ایسا کچھ نہیں ہے، کوئی انقلاب نہیں ہے. چیزیں سموتھ ہیں، سموتھ چل رہی ہیں، آگے بڑھ رہی ہیں، سسٹم ٹھیک جا رہا ہے. اور ویسے بھی نواز شریف صاحب اور اسٹیبلشمنٹ شہباز شریف صاحب کو کیوں تبدیل کرے گی بھائی جان؟ آئیڈیل سسٹم چل رہا ہے ان کا، اور خود کا نواز شریف صاحب نے شہباز شریف میرے تو اگے لنگ گیا. تو لہٰذا، اور ویسے بھی جن کا یہ خیال ہے کہ اب سادہ اکثریت مل گئی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کو تو وزیر اعظم چینج ہو سکتا ہے، سادہ اکثریت جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے بغیر ملی ہے. ایم کیو ایم،
اور مسلم لیگ کاف اور دوسری تیسری جو پارٹیاں ہیں جو ملا کے ویسے ان کی 136 ہے یا 132 ہے 136 ہے میرا خیال ہے سیٹیں, اور 169 چاہیے. تو وہ تو اگر کسی کے کہنے کے اوپر جنہوں نے ووٹ دینا ہے تو وہ تو کسی کے کہنے کے اوپر ہی دینا نا, اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر ایم کیو ایم دے گی یا دوسری تیسری پارٹیاں, باپ پارٹی اور دیگر جو ہے. نقطہ آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ کیوں اسٹیبلشمنٹ کیوں تبدیل کرے گی جی, کیوں اجازت دے گی جی کہ شہباز شریف صاحب کو تبدیل کر کے, مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے گا. تو ایم ہی یہ ادھر ادھر کی باتیں تھیں, کیا سرائیاں تھیں, اور ایم ہی لوگ خوش ہو رہے تھے. اسی طرح کام چلے گا جس طرح کام چل رہا ہے, اور کب تک چلے گا؟ لمبا چلے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع. ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر, باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں. اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں. پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں. تو دیر کس بات کی, آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں. For more information, call us 923338122280.